बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सईद सलमान गुल। एहसास टेलीथॉन में आपको पता है कि एहसास कर रहा है हर मौके, हर लहजा, हर गाम, हर कदम पे इंसानियत का, इंसानों का और इंसान के जो फितरी तकाज़े हैं, जो उसके बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका। और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में से सबसे अहम तरीन ज़रूरत है वो है ग़िज़ा। और ग़िज़ा की हर बंदे को तलब है, चाहे वो मुखय्यर हो चाहे वो गरीब हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुखय्यर की दस्तरस में सब कुछ होता है, वो अपनी मन मानी कर सकता है, वो जो चाहता है खा लेता है, जितना चाहता है खर्च कर लेता है। लेकिन वो जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं खा पाते, क्योंकि उनकी दस्तरस में ग़िज़ाओं का ख़रीद लेना नहीं होता। उनके पास इतनी उनकी माली वक़्त नहीं है कि वो कहीं जाएँ और किसी होटल में बैठ कर खा लें। आप बड़े होटल्स की बात ना करें, वो किसी ढाबे पर बैठकर चाय पराठा भी नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि मेरे घर में 4 बच्चे हैं, अगर मैंने अकेले ने आज ये सब खा लिया और 100 रुपये भी इजाफी खर्च कर दिए तो एक वक्त का खाना मेरे बच्चों का वो रह जाएगा और मेरे बच्चे महरूम रह जाएंगे। इस तरह के लोग, गुर्बत की जो लकीर की सतह है उससे नीचे के लोग, ये लोग जो नहीं खाना खा सकते एक वक्त का भी बाहर जाकर, इन लोगों का एहसास करता है एहसास। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ माह रमज़ान मुबारक के लिए कैंपेन चला ली, इसका आगाज़ कर लिया। अलावा रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक जारी रहती है। 12 माह लोगों को अशियाए खुरोनोश देने पर एहसास लगा रहता है। माहाना बुनियादों पे लोगों को राशन दिया जाता है। पिछले दिनों जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम कुछ महीनों तक एक ख़ानदान को राशन देते हैं, और इसलिए कुछ महीनों तक ताकि वो इसके आदी ना बने और उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू हम पहले बता देते हैं कि हम इतने माह तक आपको देंगे, इतने माह में कोशिश कीजिए कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। और लोगों की वेरिफिकेशन के बाद जब ये देखा जाता है कि वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए और वो बाहर तौर उनको डिपेंडेंसी उनकी मजबूरी है, तो फिर ऐसे लोगों को मदद कर दी जाती है। लेकिन अमूमन एहसास ने चाहा कि लोग खुददार बने, अपने पैरों पर खड़े हों। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिन लोगों की हम मदद करते हैं वो हैं ही खुददार लोग, बाज़मीर लोग, सफ़ेद पोश लोग। उन लोगों को वो नहीं चाहते कि कोई उन पे तरस खा के उन्हें कुछ ला कर दे, लेकिन वो मजबूर है, क्या करेंगे। क़ब्ल इसके कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएं, मांगे, गिड़गिड़ाएं और अपनी खुददारी को मार दें, इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने पर तुल जाएं अज़ खुद अपने हाथों, तो उससे बेहतर होता है कि बंदा बवक्त ज़रूरत किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करे। और एहसास नहीं, ये तहरीक आज से नहीं, गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़्यादा अरसा गुज़र गया है। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में इंसानियत की खिदमत की है, इंसानों की मदद की है, बिला तफरीक़ रंग व नस्ल। इससे कोई गरज नहीं कि कौन अपना है कौन पराया है, किसका मसलक क्या है, उसकी ज़बान क्या है, उसका ख़ानदान क्या है, उसका कल्चर क्या है, ये सब जाने बग़ैर एहसास सिर्फ दरवाज़े पर दस्तक देता है और दस्तक देने से पहले अशियाए खुरोनोश रख कर चला जाता है। इज्तिमाई तौर पर लोगों की मेहमान नवाज़ी का एक फ़रीज़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास के हिस्से में आया, और हर साल रमज़ान मुबारक के महीने में, इस मुबारक मुक़द्दस महीने में एहसास ने लोगों को दस्तरखान पर बिठाकर इज़्ज़त के साथ इफ्तार करवाया। गुज़िश्ता 1 बरस तकरीबन बीत गया है, हमने एक ऐसी आजमाइश और ऐसी मुसीबत का दौर देखा है जिसकी पिछले 10 सदियों में कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ये अलबत्ता हमें दौरे रिसालत में वो एक मर्ज़ की मिसाल, अल्लामा साहब से उस पर भी जानेंगे, मिलती है कि जिसकी वह ताउन की जब बीमारी फैली थी। लेकिन गुज़िश्ता कई सदियों में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि पूरा आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मतलब दूसरे मज़ाहिब के लोगों की रियासतें भी जिसकी लपेट में आ गई हैं, और दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इंसानियत उस आजमाइश से गुजर रही हो। और वो लोग जो तरक्की याफ्ता तरीन लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर बहुत ज़्यादा गुरूर करते हैं, वो भी इस आजमाइश के ज़ेर बाम आए हुए हैं, और वो इस आजमाइश को इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और उनकी अक्सरियत और बहुत बड़ी तादाद वो आखिरकार लुक़्मा अजल ही उसका मुक़द्दर बना। वजह उसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत लोगों पर एक बार फिर इस इशारे के ज़रिए, गुमान है गालिब मेरा
کہ اشکار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو رب میں ہی ہوں، دوا دینے والا بھی میں، شفا دینے والا بھی میں، وبا دینے والا بھی میں، کوئی نقصان کوئی فائدہ میری اجازت کے بغیر تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور، اپنے خالق حقیقی کے حضور سر کو جھکائیں، باادب ہو کر مکمل جستجو لگا لیں، اس سے پوری طرح سے لو لگا لیں اور بولیں یا اللہ ہم لوٹ آئے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اچھا اس آزمائش کے دور میں ایسا ہوا بھی، لیکن خال خال ہوا۔ ہمارے ہاں تو آزمائش کو بھی سیلیبریشن کا ایک مطلب وہ سمجھ لی ایونٹ سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو ایک شکل کہ چلو جی تو موقع مل گیا، اب دوسرے انداز سے چلو انٹرٹینمنٹ ہو جائے۔ اللہ رب العزت بہرحال ہمیں معاف فرمائے اور وہی معاف فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ناظرین رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگوں یہ میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بتائی نہیں گئی، یہ ایک سر ہے اللہ کا بندوں کے درمیان، اور اس نے اعلان فرمایا کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کو کیا چاہیے بروز جزا جسے خدا مل جائے جزا کی شکل میں، اجر کی شکل میں۔ ناظرین کرام اس رمضان المبارک کے آنے سے قبل ماہ رجب المرجب میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم رمضان المبارک سے مطابقت رکھتی ہوئی وہ باتیں اور وہ کفارہ، فدیہ اور دیگر شکلیں جو رمضان المبارک میں ہمارے لوگ پیش رہ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور جنہیں صحیح لوگوں تک پہنچانا احساس اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ اپنا فریضہ سمجھتے ہو، الحمدللہ ہر سال سر انجام دیتا ہے۔ انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ منتقل کی جاتی ہیں آپ کی رقوم ان لوگوں تک کہ جن لوگوں کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ کہیں بھوک کی شکل میں لوگ اس کے منتظر ہیں، کہیں کپڑوں کی شکل میں، لباس کی شکل میں، کہیں ادویات کی شکل میں، کہیں تعلیم و تربیت کا فقدان ہے۔ ان تمام تر بلکہ اس سے زائد شعبہ جات، جس طرح بچیوں کی شادیاں آپ کو یاد ہیں کہ ہم نے کئی بچیوں کو، وہ تو صرف وہ تھیں جو ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو دکھایا، اس سے بڑی ایک بہت بڑی فہرست ہے جسے ٹی وی پر نہیں دکھایا جا سکتا، اور ان بچیوں کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی کہ ان کے پاس جو بنیادی ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور الحمدللہ احساس نے اس طرف بھی توجہ دلائی دنیا کی، اور اس انداز سے سرم و علانیہ کا مصداق بنے اور اپنی بہنوں کو جو بنیادی ضرورت جسے جہیز کہہ لیں آپ، وہ سامان ہم نے دیا، اور سامان زندگی کی جس کے ساتھ وہ اپنا گھر، کیونکہ ہر ایک بچی کی یہ خواہش، تو غریب کے گھر پیدا ہوئی تو وہ کیا بچی نہیں ہے؟ بچی تو وہ بھی ہے، خواہشیں تو اس کی بھی ہیں۔ گو کہ دنیا کی مطلب بہت بڑی بڑی آسائشیں اس کی خواہشات میں ہوں گی بھی نہیں، لیکن بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ تو وہ بھی سوچتی ہوگی کہ چیز میری اپنی ہو، سامان میرا اپنا ہو، جب میں اپنے گھر جاؤں تو اپنا سامان استعمال کروں۔ احساس نے الحمدللہ کوالٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ تمام تر چیزیں ان کی فہرست بنائی اور بچیوں کو تحفے میں وہ چیزیں دی گئیں اور وہ بچیاں لے کر اپنے گھر گئیں۔ بہرحال رمضان المبارک کی اپیل ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ 2021 رمضان کے آنے سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو فدیہ پر پرسن 150 UK پاؤنڈز، $240 اس کی رقم ہے، جو کہ عین شرعی تقاضوں کے پیش نظر رکھی گئی ہے۔ اور اگر آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں ایک بندے کی جانب سے تو آپ دے سکتے ہیں۔ کفارہ پر پرسن 300 UK پاؤنڈز، $480۔ زکوٰۃ الفطر پر پرسن 5 UK پاؤنڈز اینڈ $8 ہیں، اور فیڈ 125 پیپلز افطار ان اے ڈے، پاکستان میں بتا رہا ہوں، تو آپ کروانا چاہیں تو 150 UK پاؤنڈز، $210 آپ ہمیں پے کر سکتے ہیں۔ اس مد میں 125 افراد کو ہم افطار کرائیں گے آپ کی جانب سے، صرف 150 UK پاؤنڈز میں اور $210 میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو تعیم الطعام کا جو فلسفہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے والا عمل، اس سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ یہ بھی ہم نے اولیاء اللہ کے اقوال میں سنا ہوا ہے۔ تو آئیں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، لوگوں کو، کئی لوگوں کو آپ کھانا کھلا سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ پاکستان میں بستے ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بوقت افطار ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا،
تو ہمیں تو جب جو ملے ہم کھا لیں اپنا گزارا کرنے کے لیے، لیکن اگر انہیں یہ یقین دلا دیا جائے کہ فلاں مقام پر احساس کا کیمپ لگا ہوا ہے اور وہاں ہزارہا لوگوں کے لیے دسترخوان بچھے گا اور سب کو وہ اشیاء خورنوش جو میرے اور آپ کے سفرے پہ ہوتی ہیں وہ دسترخوان پہ ان کو لگا کر کھلائی جائیں گی، تو یقیناً وہ روزہ بھی رکھیں گے۔ سوچیں کہ 125 لوگوں کو روزہ اگر آپ افطار کرواتے ہیں تو آپ کتنے مراحل کے ثواب سے گزرتے ہیں اور کتنا سارا ثواب آپ اپنے حصے میں لے لیتے ہیں۔ اور کیا یعنی کہ ایک آدمی نے آپ کی بدولت روزہ رکھ لیا، رب کو راضی کرنے کے لیے گامزن، اس کا ثواب آپ کو الگ ملا، اور اس نے پھر بوقت افطار، کہتے ہیں نا جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو بندے کی اپنے رب سے ملاقات، کیونکہ رب نے فرمایا 2 لمحات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک روایت سے معلوم چلتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مومن کو 2 وقت ایسے ہیں جو بہت زیادہ اس کے لیے خوشی کے اوقات ہیں، لمحے ہیں، ایک وہ جب وہ افطار کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ جب اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا۔ تو بوقت افطار جب 125 افراد صرف 150 UK پاؤنڈز یا 210 US ڈالرز کے ذریعے روزہ افطار کر لیں گے تو سوچیں آپ کو کتنی برکات ملیں گی کہ اس نے آپ کی وجہ سے روزہ رکھا۔ اور اگر اس نے آپ کی وجہ سے روزہ رکھنے پر نہیں بھی، ان میں سے چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ تو روزہ رکھتے ہی ہیں، تو جو وہ صابرین شاکرین ہیں وہ روزہ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ نہیں افطار میں ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یا حسب روایت حسب معمول پانی سے ہی روزہ کھلنا پڑے گا۔ جب اتنی ساری انواع و اقسام ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی، ہاسپٹیلٹی کی جائے گی، آپ سوچیں ذرا ان 125 مسلمانوں پر خوشی کا کیا عالم ہوگا جس وقت وہ افطار کر رہے ہوں گے۔ ایک لقمہ کھا کے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا وہ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ جس نے مجھے یہ سب کھلایا، یا اللہ تو اسے کھلاتا رکھ، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلاتا رکھ، اسے برکتوں سے مالا مال فرما۔ آئیے ناظرین، بہت بڑا نوبل کاز ہے، اس برس بھی رمضان المبارک 2021 میں بہت بڑا ایک دسترخوان بچھنے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ افطار کروائیں گے۔ اگر اجتماعی طور پر، اگر ظاہر ہے بیکاز آف کووڈ ہم یہ نہیں کروا سکے تو ہم لوگوں کو گھر گھر میں الحمدللہ افطار کا سامان مہیا کریں گے۔ ویسے پلان یہی ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کی مہمان نوازی کی جائے، تو 125 افراد کو آپ افطار کروائیے 150 UK پاؤنڈز میں اور 210 US ڈالرز میں۔ رمضان کا راشن پیک، زکوٰۃ اور صدقہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تیار کیا اس برس 85 UK پاؤنڈز اینڈ 95 US ڈالرز۔ 6 افراد پر مشتمل خاندان 1 مہینے تک آرام سے یہ خشک راشن استعمال کر سکتا ہے، جو کہ رمضان کا راشن پیک ہے، جس کی قیمت ایز آئی ٹولڈ یو بیفور 85 UK پاؤنڈز اینڈ 95 US ڈالرز۔ اچھا، سادات پروجیکٹ ہے جس میں یقیناً سادات کی خدمت کی جائے گی، سید زادوں کی، اور وہ آپ اپنی وائٹ منی سے ہی کر سکتے ہیں، اپنے سفید شفاف پیسوں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ سیدوں پر تو زکوٰۃ کا اطلاق نہیں ہوتا، حرام ہے ان پر یہ پیسہ۔ تو زکوٰۃ چونکہ کہتے ہیں نا مال کا میل ہے، اور سادات اکرام سید زادے اس کو نہیں لے سکتے، تو آئیں سیدوں کی مدد کریں، اللہ کے محبوب کی نسل پاک میں بسنے والے آج کے دور کے سادات کی مدد کریں، مستحقین سادات کی۔ سادات کے پروجیکٹ میں آپ 75 UK پاؤنڈز دے سکتے ہیں ایک فیملی کے لیے، اور 121 US ڈالرز دے سکتے ہیں۔ بلڈ اے ماسک ود نان زکوٰۃ فنڈ، یہ ایک ہمارا ایک ون لائنر ہے۔ آپ ایک مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، اپنے شفاف پیسوں سے۔ اگر آپ ایک مسجد، ہم نے ایک آپ کو دکھایا تھا، ہم گئے تھے شکارپور سے آگے ایک علاقے میں، اور وہاں جا کر ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسی مسجد احساس نے بنائی۔ مسجد میں بیٹھ کر ہم نے پروگرام کیا تھا، ہمارے مشفق و مہربان بزرگ بھی ہمارے ساتھ تھے، ثنا خان بھی ہمارے ساتھ تھے، علماء بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو مسجد کے بیرونی صحن میں جہاں مدرسے کے لیے جگہ موقوف کی گئی ہے، اور اندرونی حصہ جہاں پہ امام و مؤذن کے لیے جگہ ہے، اور پڑھنے والے جو جتنے بھی مقتدی ہیں ان حضرات کے لیے صفیں بچائی گئی ہیں۔ اگر آپ ایک پوری مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں جو کم پیسوں میں بنائی جا سکتی ہے، ایسے علاقوں میں جہاں مسجد کی ضرورت ہے، جہاں لوگ دھوپ میں درخت تلاش کرتے ہیں جس کے نیچے چھاؤں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں سخت گرمی میں، وہاں ایک مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے، اچھی تقریباً 100 گز پر مشتمل ایک مسجد، جو کہ 7500 UK پاؤنڈز میں ایک مسجد کا بیڑا ایک آدمی بھی لے سکتا ہے۔ اگر آپ مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، اپنی والدہ مرحومہ کے نام، اپنے والد مرحوم کے نام، اپنے مرحومین کے نام، اپنے نام۔ ثواب جاریہ ہے، جب تک وہاں نماز پڑھی جاتی رہے گی آپ کے حصے میں نیکیاں آتی رہیں گی۔ اور ایک چھوٹا ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے، اسمال ہینڈ پمپ جسے کہتے ہیں، پاکستان میں
زکوٰۃ اور صدقے سے لگوایا جا سکتا ہے 235 UK پاؤنڈ $300 کے ذریعے۔ بڑا ہینڈ پمپ یعنی بگ ہینڈ پمپ اگر آپ پاکستان میں دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ اور صدقہ اس میں بالکل لاگو ہو رہا ہے، 100% زکوٰۃ پالیسی اس میں جو ہے شامل ہے۔ 550 UK پاؤنڈز $750 کے ذریعے ایک بڑا ہینڈ پمپ آپ لگوا سکتے ہیں، اور آپ صاف پیسوں سے بھی لگوا سکتے ہیں۔ اچھا، بڑا ہینڈ پمپ جھارکھنڈ انڈیا کے لیے اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو وہاں کے لیے 650 UK پاؤنڈز $800 آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو پانی ملے گا، پانی کی سبیل لگ جائے گی، اور دور حاضر کا پانی کا کنواں حضرت سعد کو جو حضور نے وصیت فرمائی تھی۔ واٹر فال فار پاکستان، زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے آپ واٹر ویل فار پاکستان زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ 695 UK پاؤنڈز اس کی کاسٹ ہے، $945 کے ذریعے آپ ایک واٹر ویل، ٹیوب ویل آپ نے دیکھی ہوگی، اور بنجر زمینوں کو سیراب کرتی ہے وہ ٹیوب ویل، اور وہاں کے مقامی اس سے نہا سکتے ہیں، اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اگر آپ کوئی بڑی واٹر ویل لگوانا چاہتے ہیں پاکستان میں، تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو 2135 UK پاؤنڈز $3045 کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور کئی لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج احساس ٹیلی تھون میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے ظاہر مقتدر علماء ہوتے ہیں، نوجوان فاضل ایک ہمارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ انہوں نے بہت سارے پروگرامز کیے، بہت عمدہ، بہت میٹھا، بہت مدلل کلام کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی خرم رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوازش، رات گئے نیند کو خیر آباد کہنا اور اللہ کے بندوں کے لیے جاگنا، ظاہر ہے یہ آپ علماء پر ہی زیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتیں قبول فرمائے۔ آج تشریف لائے، شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ایک ممتاز ثنا خواں، نوجوان ثنا خواں جناب بھائی محمد خرم حبیب صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم خرم۔ حمد باری تعالیٰ اگر آپ پڑھ لیں تو پھر میں علامہ صاحب سے کچھ گفتگو کر لوں۔ بسم اللہ۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ نغمہ سنایا، نغمہ باد نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خلقت جب پانی کو تر سے، رم جھم رم جھم برکھا برسے، خلقت جب پانی کو تر سے، رم جھم رم جھم برکھا
برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ۔ رات نے جب سر اپنا چھپایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا۔ رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا۔ نغمہ باد نصیب سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ۔ بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو ہم سب کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ 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 ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھا۔ اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ خرم رحمانی صاحب، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ حضور، رمضان مبارک ظاہر ہے ہمارے ہاں تو رجب کا چاند نظر آئے تو ہم کہتے ہیں رمضان کی آمد آمد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رجب، شعبان، رمضان، خوبصورت ایک ترتیب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، اور پھر از خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، الحمدللہ، رجب کے مہینے میں پھر آقا کی معراج، پھر حضور کے سمجھیں، پھر رجب کے بعد پھر شعبان المعظم کے لگاتار روزے، پھر حضور کا اللہ اکبر، یعنی حضور از خود رمضان کے لیے تیار ہو کر دکھا رہے ہیں سبحان اللہ کہ دیکھو میرے محب کا جب مہینہ آ رہا ہے تو محبوب کیوں نہ تیاری کریں۔ بالکل بالکل۔ تو حضور قبلہ آپ مجھے بتائیے، رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، نوبل کاز بھی آپ کے سامنے، پھر کھلانے پلانے کا معاملہ، کیونکہ ہم رمضان میں خاص فوکس کر رہے ہیں علامہ صاحب کھلانے پلانے پر۔ اکثر لوگ یہ بھی مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ مفتیان کرام سے یہ بھی پوچھا کریں کہ ایک شخص جب خود کھا رہا ہے، اوور ایٹنگ کر رہا ہے، ہر طرح کی چیزیں اپنے پاس سٹاک کر رہا ہے، اس وقت اسے یہ احساس نہیں ہو پا رہا کہ میرے آس پاس کتنے لوگ بھوکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا ضمیر مر چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، روح فوت ہو چکی ہے، یا روح میں جو ایک طاقت تھی روحانی طور پر، جسے آپ کہتے ہیں اسپریچول پاور تھی، کیا وہ کمزور ہو گئی ہے؟ کیا وجہ انسان کے اندر احساس بیدار نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور احساس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
کہ جیسے آپ نے ابتدا میں عرض کی کہ رات کے اس پہر میں اپنی نیند کو خیر آباد کہنا اور یہاں پر بیٹھنا اور وقت نکالنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے درد میں پوری پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، روتے بھی تھے، اللہ اکبر، سرکار رویا کرتے تھے، اللہ اکبر، سرکار کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کو نصیب ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ جیسے کہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا بنیادی جو مفہوم ہے نا وہ یہی ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی جانب سے ہے۔ یعنی رات کے اس پہر میں پتہ نہیں کتنے لوگ آرام کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ اپنی دیگر مشغولیات اور مصروفیات کے اندر محو ہوں گے، لیکن اللہ نے ہم پر یہ خاص کرم کیا ہے کہ ہم کو ایک نوبل کاز کے لیے جمع کیا، واہ، اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا در حقیقت ایک نیک مقصد کے لیے ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور ایسنس یہ ہے کہ یہ مقصدیت سکھاتا ہے۔ صحیح بات، یعنی ہر عمل میں ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، پنہا ہوتا ہے، اور وہ مقصد اس عمل کو عظیم تر بنا دیا کرتا ہے۔ صحیح بات، اب جو ایک محبت کی بات آپ نے چھیڑی، رجب، پھر شعبان، جی، پھر رمضان، سبحان اللہ، یہ ایسا خوبصورت تسلسل ہے، اور ان کا ایک ایسا کنیکشن ہے کہ جب رجب شریف کا چاند نظر آتا نا تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب کا چاند نظر آیا تو رجب کی تو خوشی ہے ہی، مگر سرکاری دعا فرماتے مولا جب رجب دکھایا تو شعبان بھی دکھانا، رمضان بھی دکھانا۔ سبحان اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، الہ العالمین اس رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، سبحان اللہ، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، واہ، کہ جب رجب مل گیا تو پھر ہمیں رمضان کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں۔ آمین، اور پھر رجب کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ اس کے اندر عبادات کا ثواب بھی بڑھا دیا گیا، نفلی روزے اگر رکھے جائیں تو ثواب بڑھا دیا گیا، اور پھر اپنے محبوبوں کی آمد اور ان کی رخصت کے خاص تسلسل اس مہینے میں نظر آتا ہے۔ صحیح، اور رجب کی معراج یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ کو معراج کا معجزہ عطا ہوا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ یہ علیہ رجب کی وسلم، معراج، یہ رجب کی معراج، واہ، ورنہ مہینے تو بہت سارے تھے، ظاہر سی بات، لیکن رجب کو جو عروج ملا وہ حضور کی معراج کے صدقے میں عروج ملا۔ سبحان اور پھر رجب کے اندر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آمد ہے۔ صحیح، رجب میں حضور خواجگان خواجہ غریب نواز کی چھٹی بھی موجود ہے، اور ائمہ مجتہدین کی بھی ایام اس مہینے کے اندر آتے، تو ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان المعظم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص شفقت شعبان پہ فرمائی، کوئی اپنی طرف نسبت دے دی، کیا بات، اور یہ نسبت ہی تو ہے جو ادنا کو اعلیٰ کر دیا واہ، کرتی ہے۔ بے شک، یعنی ایک کپڑے کو نسبت میری ذات سے ہے اور ایک کپڑے کو نسبت خانہ کعبہ کے غلاف سے ہے، کپڑا تو کپڑا ہے، کپڑا تو مگر نسبت نے اسے عرفہ و اعلیٰ بنا کیا دیا بات ہے، ہے، نسبت نے اسے عزتیں اور کرامتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، تو 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، مگر ایک شعبان ایسا پیارا ہے جیسے رسول اللہ نے کہا یہ میرا ہے، کیا بات، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور اس شعبان کے اندر درود شریف کی کثرت کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ترغیب فرمائی، اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، کوئی سمجھے کہ یار ابھی تو رجب چل رہا ہے، ابھی تو پھر شعبان آئے گا، پھر اس کے بعد رمضان آئے گا، یہ ابھی سے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ تیاری تو رسول اللہ نے سکھائی، واہ، دعا فرمائی نا آپ نے، دعا فرمائی، لا رجب ہے، اور شعبان، ایسا نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو رمضان ہوگا، صحیح بات، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ یہ حضور کی بھی سنت رہی، صحابہ کرام کی سنت رہی، اولیاء کاملین کی سنت رہی، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ اپنے جتنے امور تھے وہ سارے کے سارے رجب اور شعبان میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ جتنی دنیاوی مشغولیات، تجارت کا کام، لین دین، جو کچھ معاملات لوگوں کے ساتھ ہونے تھے وہ سارے کے سارے 2 مہینوں میں مکمل کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان پورا اللہ کے نام، رمضان کی تیاری، تاکہ رمضان پورا اللہ کے لیے، رمضان پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، رمضان میں خوب عبادت، خوب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ اچھا، یہ صحابہ کرام کا، اولیاء کاملین کا طریقہ، اور ہمارے اس دور کے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا۔ واہ، امام انقلاب حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، وہ اپنی تمام تر مصروفیات رمضان شریف میں ترک کر دیا کرتے، صحیح، 78 برس حضرت کی عمر تھی، 78 برس، 65 مصلے سنائے، ماشاءاللہ،
میں نے 65 تذکرہ اس لیے کیا کہ آپ ماشاءاللہ حضرت سے خاص نسبت رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی وہ حضرت کے شب و روز دیکھے ہوں گے. جی بالکل. تمام تر مصروفیات، حالانکہ انتہائی مصروف ترین شخصیت، عالمی مبلغ اسلام اور متحرک شخصیت، ملک کے اندر سیاسی طور پر مصطفیٰ کے لیے، بڑا لیڈر نظام تھے. نفاذ مصطفیٰ کے لیے بڑی تحریک ان کے اندر تھی. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو تمام تر سرگرمیاں موصوف بس رمضان اور قرآن. کیا بات، رمضان اور قرآن. سبحان اللہ. ایک تراویح کے اندر قرآن مجید، تہجد کے اندر قرآن مجید، دن میں قرآن مجید، تو شام میں قرآن مجید، بس رمضان اور قرآن. تو یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ رہا کہ رمضان آنے پر رمضان کی تیاری نہیں ہے، بلکہ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ رجب کا چاند در حقیقت ایک الارمنگ پوزیشن میں کہ دیکھو اب رمضان آنے والا ہے. صحیح. تو جو مصروفیات ہیں، تمہاری جو مشغولیات ہیں، اس کو سیٹل کر لو، اس کو ٹائم ایڈجسٹمنٹ کر لو، تاکہ رمضان میں تمام تر تمہارا وقت جو ہے وہ عبادتوں کے اندر لگ جانا چاہیے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت تسلسل، بہت پیارا تسلسل، اور اس تسلسل کو جو خاص اہمیت اور وقعت ملی رسول اللہ کے فرمان سے ملی کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان نیکیوں کے کاموں کے اندر اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات میں سلمان بھائی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا گویا خود نیکی کرنے والا. اچھا، یعنی دعوت دینے والے کو بھی یہ ثواب ملے گا. بالکل 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 اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی بالکل کمی نہیں آئے گی. یعنی جس طرح وہ نیکی کرنے والا آپ کی دعوت پر، آپ کے پیغام پر، آپ کی اذان پر، آپ کے بولنے پر اگر کسی کے دل میں تحریک پیدا ہوئی اور اس نے 125 افراد کے لیے افطار کا اہتمام کر دیا، تو 125 افراد کے افطار کا اہتمام کیا اس نے ہے، جتنا ثواب اس کو ملنا ہے اتنا ہی ثواب بلانے والے کو ملنا ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم اس وقت جو نشریات کے اندر شامل ہیں، صرف سلمان بھائی نہیں، صرف خرم صاحب نہیں، صرف خرم حبیب بھائی نہیں، بلکہ ہماری پوری ٹیم جو اس وقت رات کی اس پہر کے اندر اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے مصروف عمل ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم سب اس نیکی کے کام میں اپنا اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں، اور یہ محض اللہ کی توفیق ہے. بے شک محض اللہ کی اس کا فضل نہ ہو تو بندے کی ظاہر چن لیتا ہے، کسی کو بھی چن سکتا ہے اس کام کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے. کسی ایک بندے سے وہ ہزاروں لوگوں کی خدمت بالکل لے سکتا ہے. تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جب بولنے کی صلاحیت دی تو اس بولنے کی صلاحیت کو نیک مصرف میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کیا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں، یہی آپ کا کام ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت انسان کو پیدا کیا، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں. باقی جتنی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ طوعاً و کرہاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر مشغول ہیں. مگر انسان خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صفت رحم اپنے اندر رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں، مگر اپنی ان صفات کی کچھ جھلک، کچھ تجلیات اپنے خلیفہ کو اس نے عطا فرمایا، اور اس مخلوقات میں اسے ایک ممتاز اور عرفہ والا مقام عطا فرمایا. اور اسی میں سے ایک جھلک اور تجلی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. بالکل، کیونکہ رازق ہے نا، وہ رازق ہے، وصف ہے. اور اس کا یہ وصف جہاں تمام انبیاء کرام میں، بلکہ ہر انسان میں آپ دیکھیں کہ فطری طور پر. میں چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی شیئر کریں کچھ نہ کچھ آپ. جی بالکل، میں اس طرف آتا ہوں. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فطری طور پر انسان کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کی کچھ نہ کچھ مدد کروں. صحیح. لیکن ہوتا یہ کہ مدد کا جو جذبہ ایک دم جو کیفیت آتی ہے، اگر اس وقت کوئی سہارا دینے والا مل جائے، یعنی اس کیفیت کو آگے ایکسپریس کرنے والا اور اس کیفیت کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا کوئی مل جائے تو مدد ہو جاتی ہے. اور یہی کام کر رہا ہے احساس ٹرسٹ. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں، بیرون ملک مقیم ہمارے بھائی جو ہیں مسلمان بھائی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں یا اور دیگر مسلم ممالک کے اندر ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے یا جو ضروریات زندگی سے محروم ہیں، ہم ان کی کسی طریقے سے مدد کریں. لیکن وہ پریشان ہے کہ آخر ہماری ان تک رسائی نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون نیڈی ہے، کون واقعی مستحق ہے، کون واقعی ضرورت مند ہے، اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان تک اپنی ہم رقوم پہنچا سکیں یا ان کی مدد کر سکیں. تو وہ پریشان ہے کیسے کریں. تو احساس ٹرسٹ ایسے میں ان کی تمام مشکلات کا حل انہیں پیش کرتا ہے. کیا بات، سروسز پرووائیڈ کریں. آپ بالکل پریشان نہ ہو. آپ امانت دار اور دیانت دار ادارہ احساس ٹرسٹ آپ کا وکیل بنے گا.
صحیح. آپ جس مد میں چاہیں گے، جس کیفیت میں چاہیں گے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، احساس ٹرسٹ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے گا. ایک پوری پروفیشنل ٹیم یہاں پر بیٹھ کر آپ کے عطیات کو لینے کے بعد ایک ایک رقم، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ اسی جگہ پر خرچ کرے گی جہاں پر آپ کی خواہش ہوگی. کیا بات. تو یہ ایک بھائیوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، ان کے لیے جو باہر بیٹھ کر یا اندرون پاکستان بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے اسکیٹرڈ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ملتا. صحیح بات. لیکن اجتماعیت ہو جائے، منظم انداز میں ہو جائے تو ایک اس کا بہت بڑا بینیفٹ اور ایک بہت اچھے انداز کے اندر اس میں لوگوں کی. اچھا، مسلمانوں کو تو ہمیشہ اجتماعیت میں فائدہ ہوا ہے، بالکل، اور بالکل انفرادیت کا نقصان بھی دیکھا گیا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت اگر 313 کو ہزاروں کے لشکر پہ بھاری کرتا ہو، وہ اجتماعیت کی برکت ہے، وہ بھی اجتماعیت کی برکت، وہاں بھی انفرادیت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور جو نقطہ اجتماعیت ہے نا مسلمانوں کا، جی جی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی نقطہ اجتماع ہے ہی نہیں. اچھا، اللہ خود دعوت دیتا ہے اجتماع کی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وہ کہتا ہے تم جمع ہو کر جو کام کرو گے نا، پھر رب تمہارا بالکل زیادہ بالکل. خوش ہو. ہوتا کیا ہے اجتماعیت کی برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ آپ نے تو بات جب کی. مقبولوں کے ساتھ ہمارا عمل مل جائے گا تو ان کی برکت سے مقبول ہے. ہمارا عمل بھی پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ کیفیت حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں، یہ اس جملے سے مجھے ایک بات یاد آئی. کچھ احباب عقیدت مند سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو سب نے اپنی اپنی عقیدت و محبتوں کے حساب سے کچھ نذرانہ، کچھ تحفہ حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جمع کیا، حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے. ان لوگوں میں ایک شخص اور بھی تھا، تو اس نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی عقیدتیں اور تحفے تو پیش کرنے ہیں، اس میں اگر کچھ نہ بھی پیش کروں تو کیا جا رہا ہے. صحیح. اس نے کیا کیا کہ کچھ مٹی لی اور ایک پڑیا میں بند کری اور وہ باقی تحائف کے ساتھ اپنا بھی رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو سب نے بتایا حضرت میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں، فلاں نے کہا یہ لے کر آیا ہوں. اس نے کہا جی حضرت میں آپ کے لیے سرما لے کر آیا ہوں. اچھا. تو حضور خواجہ صاحب بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو نیاز مند تھے ان کے تحفے قبول فرما. یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے، تحفے لینا، تحفے دینا، اس سے محبت بڑھتی ہے. صحیح. تو ان کے تحفے قبول فرمایا، ان کو دعاؤں سے نوازا. جب وہ پڑیا اٹھائی جانے لگی تو حضور بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کو نہیں اٹھاؤ، یہ ہماری آنکھوں کے لیے سرما آیا. اچھا. اور وہ بڑا پریشان شرمندہ ہو رہا ہے دل ظاہر ہے کہ میں نے تو اس میں مٹی ڈالی تھی، اور حضرت فرمانے کہ میں نے تو بول دیا تھا جان چھڑانے کے لیے، مگر حضرت نے اس پہ نگاہ رکھ لی ہے کہ جی سرما آیا ہے. تو وہ جب پڑیا کھولی گئی تو اس میں واقعتاً سرما نکلا. ظاہر ہے جب تو وہ جو مقبول اللہ کے ولی نے کہہ دیا، وہ جو مقبولین کے ساتھ ایک یہ کیفیت پیدا ہو گئی، ایک یہ چیز چلی گئی، تو مقبولین کی برکت سے اس کا تحفہ بھی قبول ہو گیا. تو وہ جو ورکعوا مع الراکعین کی کیفیت ہے، یا صابرین کے ساتھ بیٹھنے کی کیفیت ہے، شاکرین کے ساتھ بیٹھنے کی کیفیت ہے، تو ایک طرف تو یہ وصف بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو مقبولین ہیں ان کے ساتھ جب عبادت منسلک ہو جاتی ہے تو مقبولوں کے صدقے میں ہی قبول ہو جایا کرتا ہے. اچھا، ایک لمحے میں حضرت بندہ مقبول ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہاتھوں میں 2 بوتلیں لے کر آ رہا ہے، اور حضرت عمر کے جلال سے ڈر کر خوف خدا اس کے دل میں، خشیت طاری ہوتی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، آج تو مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب نہیں. یعنی رب تعالیٰ سے جب بندہ ایک لمحے، کہتے ہیں نا رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات. یعنی بندہ بس ایک لمحہ وہ جو پورا دل نکال کر رب کے آگے رکھ دے، مولا میں بھی تیرا اور یہ بھی تیرا، بے شک اسی وقت وہ مقبول ہو جاتا ہے. ایسے ہی اور پھر جب عمر دیکھتے ہیں، عمر ابن خطاب، اللہ نام ہی کافی ہے، جلال کے لیے، وجاہت کے لیے، ہیبت کے لیے نام ہی کافی ہے. عمر ابن خطاب جب دیکھتے ہیں تو واقعتاً اس میں سرکہ ہوتا ہے. یعنی کہ بندے کو مقبول ہونے میں دیر نہیں لگتی. رب وہ کہتے ہیں نا ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ جو ایک احساس کی کیفیت ہے، یہ احساس کی کیفیت اللہ کے محبوبوں سے منتقل ہوئی. ٹھیک ہے. اور اسلام کی خصوصیت رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی اگر زندگی کو دیکھ لیا جائے تو کیفیت یہ ہے، بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ اور ابتدائی احادیث کے اندر ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی. اچھا. تو جب آپ غار ہیرا سے نیچے تشریف لے کر آئے اور ایک کپ کپی کی کیفیت تھاری تھی، اور آپ نے اپنے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. تو وہ جب کیفیت تھوڑی سی بحال ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی خیریت، کیا ماجرا ہے، کیا آپ آخر ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، جو وحی کی کیفیت تھی، جب آپ نے اس کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ مجھے کچھ خدشہ لاحق ہے اپنی جان کے حوالے سے، تو سیدہ خاتون جنت کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمات ارشاد فرمائے آج بھی بخاری شریف کی زینت ہیں۔ اور آپ یوں جانیے کہ اویس اپنا سلمان بھائی کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ تو ہمارے گرویدہ ہوتے ہیں صحیح کہ ہماری عقیدت مندی ہیں، ہاتھ بھی، لیکن جب ہم گھر پہ جاتے ہیں تو اہل خانہ بولتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ جی، لیکن چونکہ یہاں شخصیت اللہ انسانیت کی معراج ہے نا، جی لباس تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ شخصیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے گھر آ جا کر۔ لیکن وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ وہ اگر اس کے بارے میں جاننا ہو تو مستورات بھیج کے اس کی اہلیہ سے جان لینا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو جو خاکہ کھینچا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا سرکار نے، اللہ اکبر، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری نہیں کہ اسلام کے بعد ہیں، اللہ اکبر، بلکہ رسول اللہ کی ذات گرامی کس اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلانے والے۔ اللہ اس زمانے میں بھی جب اعلان نبوت نہیں کیا، اللہ اس زمانے جاہلیت میں جب چاروں طرف شرک اور کفر کی گہرائی وہاں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس زمانے میں فرمایا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یتیموں پہ شفقت فرمانے والے ہیں، حق کے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ جو ان اعلیٰ صفات کا حامل ہو بھلا وہ کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات، سبحان تو یہ کیفیت ہے اور رسول یہ اللہ۔ دیکھیں آپ کی سمجھیں اہلیہ کہہ رہی ہیں، یہ بات اہلیہ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر، کہ کون آپ اندازہ اہلیہ؟ لگائیں کہ کس اعلیٰ مقام پر، کس کردار کی شخصیت، کس اعلیٰ مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے۔ اور یہ وصف یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلیفۃ اللہ ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، خلیفۃ اللہ کی شان یہ ہونی اچھا چاہیے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم ہر وصف میں کمال اس لیے حضور نے کر کے دکھایا کہ دیکھو اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ کا نور لباس بشر میں آیا، ہمارے ایک دوست نے کہا نا، نور ہی نور ہے سرتابہ قدم میرے حضور۔ جسم تو اس لیے آیا کہ بشر دیکھ سکے، اور بشر دیکھ کے یہ سمجھ لے، جس طرح آپ نے فرمایا اللہ کا خلیفہ ہوتا کیسا ہے۔ بالکل، اور آپ تو خاص بندے، خاص خلیفہ ہیں، سبحان اللہ۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس بشریت ہے نا، در حقیقت وہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھانے کے لیے، اللہ تاکہ انسان زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لے کہ پانی پینا ہے تو کیسے پینا ہے، کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، لباس تبدیل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور پھر ابتدائی زمانہ آپ دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی جو 13 سال ہیں نا، وہ سارے کے سارے شفقت اور رحمت بھرے ہیں۔ اللہ زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگانے والا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، یہ شفقت، یہ رحمت، یہ پیار، یہ عنایتیں اگر کہیں نظر آتی ہیں تو رسول اللہ کی ذات گرامی میں نظر آتی اچھا حضور، انسان چاہے اپنا ہو یا پرایا، ہم تو چونکہ جب حضور کی بات ہوگی تو پھر اندھی تقلید ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں، انسان غور کرے نا تو عقل حیران ہے کہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے جو پرفارمنس دی ہے، شیب ابی طالب کا موقع ہو، طائف کا میدان ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، کیا پرفارمنس دی ہے رسالت میں آپ نے۔ ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے، فرد واحد اتنی بڑی آرمی ہو سکتا ہے، یہ عقل سے ماورا باتیں ہیں، مگر رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ کر کے دکھایا، جبھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر آپ فائز ہیں، بلکہ ساری رفعتیں آپ کے قدموں کے نیچے، آپ اس سے بھی بلند و بالا ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا۔ اور ریمائنڈر اس آیت کا، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نا کہ تم نے نہیں دیکھا قرآن، سارا قرآن ہاں حضور کے اخلاق ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، یعنی وہ حبیب جو معراج کی بلندیوں کو پہنچا، اس کے اوپر بھی اگر تنگی آ جائے تو وہ شکوہ نہیں کر رہا، وہ پہاڑوں کو سونا نہیں بنا رہا، وہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود نہیں کر رہا، بلکہ صبر کا پیکر بنا ہوا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جب پریشانی ہو، جب مصیبت آئے تو کیا کرنا ہے، صبر کا پیکر بنا۔ اور آپ دیکھیں اسی رسول کے بچوں نے، جنہیں حضور نے اپنے بیٹے کہا، اپنے نواسوں کو کہا یہ میرے بیٹے ہیں، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں، انہوں نے بھی پھر صبر کا پیکر بن کے دکھایا۔ اسی لیے تو حضور نے کہا تھا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا نفع بخش خوشی مند یہ غم تیرے ہیں، حکم سرکار دو عالم سے محمد ہے حسین،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آئے خرم حبیب بھائی سے نعت رسول مقبول. اتنا اچھا ظاہر ہے کلام چل رہا تھا علامہ صاحب کا. حضور کی باتیں تو زندگی بھر ہوتی رہیں, ہم سنتے رہیں, مسکراتے رہیں, لہلہاتے رہیں, کھل کھلاتے رہیں. جب ہمارے آقا کا نام آئے ہمارے دل بھی کھل اٹھیں اور ہمارے چہرے بھی کھل اٹھیں. آئے میری تو ساری بہار آپ بہار آپ سے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے. اور یہاں حضور کی ذات تو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ والی باتیں, اس سے بہت حضور سے جڑی ہوئی ہر شے. کہا نا زمانے بھر میں کہیں پر سکون ملے نہ ملے مگر مدینے میں جا کر ضرور ملتا ہے. کہ کیوں میرے آقا وہاں آرام فرمائے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں. آئے خرم بھائی سے نعت رسول مقبول. جی خرم بھائی بسم اللہ. سرکار کا روضہ ہے, چپ چاپ کھڑے رہنا. سرکار کا روضہ ہے, چپ چاپ کھڑے رہنا. سرکار کا روضہ ہے, چپ چاپ کھڑے رہنا. جب تک نہ ملے معافی, جب تک نہ ملے معافی, قدموں میں پڑے رہنا. جب تک نہ ملے معافی, قدموں میں پڑے رہنا. بڑھنے دو محمد کے سجدے کی طوالت کو, بڑھنے دو محمد کے سجدے کی طوالت کو. اے ابن علی دیکھو کاندھوں پہ چڑھے رہنا. اے ابن علی دیکھو کاندھوں پہ چڑھے رہنا. وہ بڑا خوبصورت شعر, اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ شعر اتنا پیارا ہے اس نعت کا. بڑھنے دو محمد کے سجدے کی طوالت کو, اے ابن علی دیکھو کاندھوں پہ چڑھے رہنا. اے ابن علی دیکھو کاندھوں پہ چڑھے رہنا. جب تک نہ ملے معافی, قدموں میں پڑے رہنا. عباس یہ کہتے تھے شبیر کے جھنڈے سے, عباس یہ کہتے تھے شبیر کے جھنڈے سے. ہے تجھ کو قسم میری
تجھ کو قسم میری پانی میں گڑے رہنا ہے، تجھ کو قسم میری تا حشر گڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا، سرکار کا روضہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر احساس ٹیلی تھون میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک سے متعلق اپیل کر رہے ہیں۔ اپیل کیا ہے کہ 125 افراد کو روزہ افطار کروائیے، مسلمانوں کو افطار کروائیے، اور افطار کرتے وقت مسلمان پر اللہ رب العزت کی، میں کہتا ہوں تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بندہ رب کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کے اس میں ہجوم میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، دیکھو میرا بندہ، جب تک میں اجازت نہیں دوں گا، اس کے سامنے سب کچھ ہے، یہ دن بھر کا بھوکا ہے، یہ دن بھر کا پیاسا ہے، مگر یہ اپنی خواہشوں کو میری خاطر مار رہا ہے، تو اس کی جزا میں ہی دوں گا، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ہم اکثر علامہ اقبال کا ایک شعر ریفرنس بناتے ہیں، جیسے کہ میں نے پڑھا بھی تھا تضمین پیش نظر رکھتے ہوئے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نتائج پر بات ہوتی ہے، یعنی رزلٹ کیا ہے، انعامات کیا ہیں، تحفے کیا ہیں۔ کبھی دنیا ہمیشہ مصرع ثانی پہ غور کرتی ہے، ڈیفینیٹلی نتیجہ اسی میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ارے بھائی جہاں اور لوح و قلم کی کیا حیثیت؟ پچھلے مصرے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، رب تمہارا ہو گیا، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، اس کو پھر کیا چاہیے؟ لوح و قلم تو مخلوق ہیں، خود خالق کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آئیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھائیں، ایک بار پھر حضور سے وفاداری کا ثبوت دیں۔ حضور سے وفاداری کیا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کے طریقوں کو اپنایا جائے، جن جن باتوں سے اللہ کو خوشی حاصل ہوتی ہے ان باتوں سے اللہ کے محبوب کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب کی رضا اسی میں ہے جس میں رب کی رضا، یعنی جہاں آقا ہے وہاں اللہ ہے، جہاں اللہ ہے وہاں رسول اللہ ہے، یعنی ہر لہجہ حضور کا، ہر قدم زبان سے نکلنے والا، ہر لفظ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا عملی مصداق ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک ایک لفظ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی رضا ہے، رب کا حکم ہے، اور یہ میرے آقا کا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے۔ دیگر تمام انبیاء کو اللہ نے پروٹوکول عطا کیا، لیکن جن پر کتاب نازل ہوئی، جن پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، مخصوص مقام، مخصوص اوقات کار اور مخصوص کیفیات میں اور مخصوص دنوں میں، مخصوص شبہائے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ وحی کا نزول ان تک فرماتا۔ لیکن میرے آقا کا پروٹوکول دیکھیں ذرا، حضور بازار میں ہیں تو بازار میں قرآن حضور کے پر نازل ہو رہا ہے، حضور مسجد میں ہے، مسجد میں آیت نازل ہو رہی ہے، حضور گھر میں ہے، گھر میں، حضور سفر میں ہے، سفر میں، حضور جنگ میں ہے، جنگ، حضور خلوت میں ہے، خلوت میں قرآن، حضور جلوت میں ہے، جلوت میں قرآن، حضور صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور کے سامنے کوئی کافر کھڑا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ میرے آقا کی شان تو دیکھیں کہ جہاں جہاں حضور ہیں وہاں وہاں حضور کے پیچھے پیچھے قرآن آ رہا ہے، اللہ کا کلام۔ دیکھیں حضور کو اللہ نے کیا، اسی لیے فرمایا نا، انبیاء سے کروں عرض اے مالک کو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان، وہ منور بدایونی کا ایک کلام ہے، اللہ نے حضور کی عزتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے در کی بات کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اور محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، ابھی حضرت نے
علامہ خرم رحمانی صاحب نے فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خاتون ہیں میں اور آپ جن کے مقروض ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال صرف کیا، نسل در نسل ہم امی خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض رہیں گے کہ انہوں نے اس اسلام کی آبیاری میں جو کردار ادا کیا۔ اور آپ یقین کریں اتنی کنیزوں کے باوجود حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور کی جو خدمت کے معاملات ہوتے تھے اسے از خود سر انجام دیتی تھی۔ کسی کنیز سے اتنی اللہ نے آپ کو کنیزیں دی، اتنی لونڈیاں دی، اتنے آپ کے غلام تھے، آپ جس سے چاہتی جو چاہتی کروا سکتی تھی، حضور کے کام آپ اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ میرے آقا کی بھی خدمت کی، اس دین متین کی بھی خدمت کی اس خاتون نے، اور اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی سے نوازا، خاتون جنت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اللہ اکبر۔ میں ایک شعر میں نے حالیہ کچھ روز پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پڑھا تھا، کیونکہ وہ جو علامہ اقبال کا ریفرنس ہے فارسی شعر کا کہ 3 نسبتوں سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین ترین خاتون شمار ہوتی ہیں۔ اللہ نے اتنی خواتین کو، اتنی مقدس خواتین کو اتنی عزتوں سے نواز، اتنی عزتوں کے تاج بنائے، لیکن جو خاتون جنت کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا، جو 3 نسبتیں خاص عطا فرمائی، وہ کسی کو نہ مل سکیں، اور تینوں نسبتوں سے آپ سب سے بہترین خاتون ہو گئیں، خاتون جنت ہو گئیں، آپ جنت کی ملکہ ہو گئیں۔ سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر، بس ختم ہو گئی ہے فضیلت بطول پر۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم رمضان مبارک سے متعلق آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور خاتون جنت کی جب بات آئی ہے تو یہ خاتون جنت، ان کے شوہر نامدار حیدر کرار اور ان کے بچے اور ان کی کنیز فضہ، جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی کہ میں بھوکا ہوں، تو یہ روزے سے تھے، بھوکے تھے، انہوں نے اپنا سارا، اب ایک ایک نے جب بڑھ کر، جب خاتون جنت سب سے پہلے آگے بڑھتی ہیں تو مولا علی بھی آگے بڑھتے ہیں، بچے بھی آگے بڑھتے ہیں، کنیز بھی پیچھے نہیں رہتی، وہ کہتی ہے میرا بھی کھانا دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکوں کو خود بھوکے رہ کر کھانا کھلاتے ہیں۔ جب ایک موقع پر ایک مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بزرگ ہے، اور کسی نے آ کر آپ سے دریافت کیا، چہرے پر بھوک عیاں ہے کہ غالباً یہ فاقے سے ہے یا انہوں نے کھایا نہیں۔ کسی شخص نے ان کو دیکھا، کہا ان سے پوچھوں، بہرحال پوچھ لیتا ہوں۔ کہا شدید بھوکا ہوں، کیا کہیں سے کھانا ملے گا؟ مولا علی اپنے ہی گھر کا پتہ دیتے ہیں کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کر دستک دو، تمہیں کھانا مل جائے گا۔ جا کر کھانا کھاتے ہیں، کہا تھوڑا اور دے دینا۔ مسجد میں ایک بوڑھا شخص ہے، وہ شاید چہرے سے لگتا ہے کافی بھوکا ہے، تھوڑا سا کھانا میں اس کو بھی دے دوں۔ گھر والے کہتے ہیں یہ انہی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ روٹی کو توڑتے ہوئے حیدر کرار کے ہاتھوں میں جو لرزہ ہے، جو کپ کپی ہے، ضعف کی کیفیت ہے، ایک شخص دیکھتا ہے، کہتا ہے تعجب ہوتا ہے علی، یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا، آج ایک روٹی توڑنے میں یہ اتنے لرزتے ہیں۔ مولا علی اللہ کی محبت کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں قسم خدا کی یہ ہاتھ اب بھی خیبر اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے، لیکن یہ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ روٹی اپنے لیے توڑ رہا ہوں، خیبر میں نے رب کے لیے اکھاڑ کے پھینکا تھا۔ اللہ اکبر۔ محاسبہ تو کریں کن لوگوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ، ان لوگوں کا کردار تو دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الاول بلا فصل، اللہ اکبر، ان کی ذات کیسی ذات ہے۔ حضور کی محبت کے معاملات دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ واقعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت پر دلالت ہیں، اس سے بہترین مثالیں نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ثور جب آپ کبھی جائیں گے نا، اور آپ کو زیارت کے لیے کوئی لے کر جائے گا، تو آپ کو نظر آئیں گی نا 3000 سیڑھیاں، اس وقت یہ 3000 سیڑھیاں بھی نہیں تھیں۔ جب آپ دیکھیں گے نا تو بس آپ اسی شش و پنج میں رہیں گے کہ چڑھوں یا نہیں چڑھوں زیارت کے لیے۔ آپ اکیلے نہت تھے جو رک رک کے چڑھ سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، راستے میں غذائیں بھی لے سکتے ہیں، یہی سوچتے رہیں گے، سوچو بچار میں رہیں گے آپ۔ میں از خود جب گیا تو میں نہیں چڑھ سکا، تھکاوٹ کے باوجود میں نے کہا لیکن بخدا اس مقام پہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جناب ابو بکر صدیق حضور کو کاندھوں پر لے کر کیسے گئے ہوں گے غار ثور تک، کتنی بلندی پر، اور صرف لے جانا نہیں، جا کے بارام لٹانا، سب
اس غار میں موجود تمام تر سوراخوں کو پہلے سے بند کرنا ہے، تمام کرنا. سوراخ بچ جائے تو اپنی ایڑی سے بند کر لینا، اور پھر اس ایڑی پر جب سانپ ڈسے تو ایڑی کا نہ ہٹانا. یعنی آلموسٹ آپ اپنی جان دے چکے تھے وہاں پر حضور کی محبت میں، حضور کی حفاظت میں. اللہ، ہم کن سے محبت کا دم بھرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صدیق ہمارے، تو ہمارا بھائی کردار بھی تو ہونا چاہیے صدیق اکبر والا، ہمارا کردار بھی تو ہونا چاہیے مولا علی والا. کردار کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، گفتار کے معاملے میں ہم سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. دعوے ہم سے اچھے کوئی نہیں کر سکتا. وہ لوگ کمال کے لوگ تھے، دعویٰ کرتے ہی نہیں تھے، پہلے دلیل ہوتی تھی، پہلے ان کا عمل بتاتا تھا. اپنے گھر بھیج دیا بھوکے کو، خود از خود بھوکے نظر آ رہے ہیں. وہاں دعویٰ نہیں کیا میرا گھر ہے، یہاں سخاوت ہے، یہاں کھانے کو ملے گا، اور میں رسول اللہ کا میں رسول اللہ کا وصی ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، حضور نے مجھے بھائی کہا ہے. یہ اس پہ فخر ضرور ہے، لیکن وہاں دعوے نہیں تھے، وہاں دلیل تھی، وہاں عمل تھا. اس عمل کو لوگوں نے، آج جو ہم دعوے کرتے ہیں نا محبت کے، محض دعووں سے کام نہیں چلتا. یہ بڑی کھلی منافقت ہوتی ہے، کھلا تضاد ہوتا ہے کہ انسان کے قول میں کچھ ہو اور اس کے فعل میں کچھ ہو. تو خدا را اپنے مفادات کے لیے اور اپنی منفعت کے لیے ان ہستیوں کے ناموں کو استعمال نہ کیجیے. یہ ہستیاں آپ کی اجارہ داری نہیں ہیں. ہر مسلمان ان سے محبت کرے، کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے، سیرت کے ذریعے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا عقیدہ اور عقیدت دیکھیں. فرماتے ہیں در نجف ہوں، گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں. رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں. اور میں تو کہے ہی جاؤں گا بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف تب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں. اور حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں. ناظرین کرام، یہ رمضان مبارک کی اپیل، افطار کروا سکتے ہیں آپ 125 افراد کو ایک دن میں. میرے خیال میری آواز میں مجھے تھوڑا سا ڈیلے محسوس ہو رہا ہے. آپ افطار کروا سکتے ہیں 125 افراد کو ایک دن میں صرف اور صرف 150 UK پاؤنڈز کے ذریعے اور 210 US کے ذریعے. فدیہ، کفارہ یا زکوٰۃ الفطر آپ دینا چاہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو ٹکر پہ نظر آ رہی ہیں، میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ رمضان مبارک میں کسی ایک فیملی کو راشن دینا چاہتے ہیں، خشک راشن، جس کے ذریعے مہینے بھر کا ان کے لیے کھانے پینے کا ساز و سامان ہو جائے، تو اس کے لیے آپ رمضان کا راشن پیک صرف 85 UK پاؤنڈز اور 121 US کے ذریعے دے سکتے ہیں. 5 to 6 persons پر مشتمل ایک گھرانہ پورا مہینہ سیر ہو کر کھا سکے گا. مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں رمضان مبارک میں یا علاوہ رمضان، تو نان زکوٰۃ فنڈز کے ساتھ، یعنی وائٹ منی جسے کہتے ہیں. اچھا، وائٹ منی سے متعلق میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دوسری بلیک، نہیں، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کو ہم اکثر کہتے ہیں زیڈ اکاؤنٹ والا پیسہ، کیونکہ وہ آپ کے مال کی گرد کہا گیا اسے، مال کی میل، ایسا ہی علامہ صاحب. اور یہ جو شفاف منی ہے اسے وائٹ منی کہتے ہیں. تو آپ اپنی وائٹ منی کے ذریعے، پرسنل پاکٹ کے ذریعے، پرسنل کیپیسٹی کے ذریعے آپ ایک مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں ایسے مقام پہ جہاں مسجد کی شدید ضرورت ہے. اور ہم از خود گئے ہیں، ساس کی ٹیم گئی ہے، ہم نے جا کر آپ کو دکھایا ہے کہ کیسی مسجد ہم نے تعمیر کی ہے. اور اس کے بیرونی صحن میں وہاں ایک مدرسہ قائم کیا گیا کہ گرد و نواح میں بسنے والے گاؤں دیہات کے لوگ جو کہ ایجوکیشن سے بھی دور ہیں، کم از کم جو ہماری ضروری تعلیم ہے، سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ضروری تعلیم جو ہے وہ تعلیمات اسلام ہیں، تعلیمات دین ہیں، قرآن و سنت کی آگہی ہے. اسی سے ہمیں تہذیب ملتی ہے، یہی ہمارا کلچر ہے، یہی ہمارا وے آف لائف ہے. تو اس کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے بیرونی صحن میں لوگوں کے لیے ایک سٹنگ ایریا بنایا گیا ہے. بچے وہاں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، ایک ایک حرف پہ انہیں نیکی ملتی ہے. مسجد بنانے والے کو کتنی نیکیاں ملیں گی جو اپنی مرحومین کے نام پہ آپ چاہیں تو وہاں پہ جن صاحب نے، جس ڈونر نے مسجد بنائی تھی، غالباً ان کی کسی مرحوم کا انہوں نے نام لکھوایا تھا اور وہ تختی مسجد کے باہر لگا دی جاتی ہے. ہر شخص مسجد سے آتے جاتے اس نام پہ اس کی نظر پڑتی ہے. اس کی نظر کا پڑ جانا ہی
اس شخص کے لیے دعا ہے۔ 7,500 UK پاؤنڈز میں آپ ایک چھوٹی 100 گز کی خوبصورت مسجد کسی دیہی علاقے میں بنوا سکتے ہیں، اور 9,500 US ڈالرز، میں جانتا ہوں یہ بڑی رقم ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں بیرون ملک مقیم جنہیں اللہ نے بے حد نوازا ہے، اور یقین کریں مال اللہ کا ہے، اور اس کا بہترین مصرف یہی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو آپ چاہیں تو مسجد قائم کر سکتے ہیں، جب تک نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسمال ہینڈ پمپ آپ لگوا سکتے ہیں، بگ ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں، اور واٹر ویل لگوا سکتے ہیں، لارج واٹر ویل لگوا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پانی سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ ان کی ڈیٹیلز ٹکر کے ذریعے بھی آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں، ہمارے اسٹوڈیو ہاٹ لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں۔ آپ چاہیں تو آ کر اعلان کر کے بھی ہم سے بات کر کے بھی دے سکتے ہیں فنڈز، اور اس کے ذریعے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے، ترغیب ملے گی۔ اور آپ چاہیں تو بیہائنڈ دا سین جس طرح آپ دے رہے ہیں، ابھی بھی آپ جس طرح دے رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس طرح دے سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں بغیر نام بھی، سرم و علانیہ، ان دونوں باتوں کا مصداق بنے اور آئیں میدان عمل میں آئیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے محبوب سے محبت کا ثبوت دیں۔ علامہ خرم رحمانی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ایک نعت رسول مقبول ہم سن لیں مل کر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری کریں گے۔ جی حضرت، اعلیٰ حضرت کی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ۔ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں،
پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے خرم بھائی، بہت خوب۔ مفتی صاحب قبلہ، زیر ذکر یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وصف ہے کہ آپ لوگوں کو نوازتے ہیں اور نوازتے ہی چلے جاتے ہیں، اور انہی اوصاف میں سے ایک اسی وصف کے زیر ذکر ایک بات آتی ہے کہ تطعم الطعام کا جو فلسفہ ہے اسے بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال اگر کسی نے متعارف کروایا تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسی کا اکتساب فیض ہے۔ مختلف سلاسل کے بزرگوں میں ہمیں یہ فلسفہ بہت زیادہ نظر آیا، چاہے آپ غوث الاعظم کا دسترخوان دیکھ لیں، وہ جو چاند کی 11 آپ نے مختص کی اور پھر آپ نے واز فرمایا، دستر بچھایا، اللہ نے برکت دی، ہزارہ لوگ، اسی طرح خواجہ غریب نواز، جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاں لوگ جاتے تو روحانی غذا تو ملتی ہی، لیکن جسمانی غذا پہ بڑا فوکس کیا گیا۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جس طرح بابا فرید کا روٹی والا فلسفہ ہمارے سامنے، کیا وجہ ہے، وجہ سبب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی، اور ابتداً جیسے ہم نے عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات والا صفات ہے وہ اسوہ حسنہ، کامل اکمل مکمل نمونہ۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلام کا افضل ترین عمل کیا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس حوالے سے مختلف جوابات ارشاد فرمائے، لیکن یہ جان کر ہمیں حیرت ہوگی کہ اسلام صرف نماز پڑھنا نہیں سکھا رہا، اسلام صرف روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا، یعنی اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، بلکہ جب بات آئی کہ اسلام کا افضل ترین عمل کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو تطعیم الطعام، کھانا کھلانا اسلام کا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کا اہتمام کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرہ جیسے بھی ابتداً ہماری گفتگو میں آیا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے خانوادے کا جو ایک خاص تذکرہ آپ نے کیا اس گفتگو کے اندر کہ جو یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، اور آپ نے خود روزے سے ہونے کے باوجود افطار نہیں کیا بلکہ دوسروں کو کھانا کھلایا، اور اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہوئے پانی سے روزہ افطار کیا اور وہ کھانا دوسروں کو عطا فرمایا۔ جب یہ 3 دن کی کیفیت رہی، ایک دن کوئی برداشت کر لے بڑی بات ہے، 3 دن جب یہ مسلسل کیفیت رہی تو ان کی یہ ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور 29ویں سپارے کی سورۃ الدہر میں آیت مبارکہ موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں کس کی محبت میں؟ کہا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کسی نے کوئی احسان کیا ہوا تھا تو احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، بلکہ نہیں، کہا کہ اللہ کی محبت اتنی ہے کہ جب اللہ کے نام پر کسی نے مانگا تو اپنی بھوک کا خیال نہ رہا، اپنی پیاس کا خیال نہ رہا، اپنی نقاہت، کمزوری، ضعف اور ضرورت کا خیال نہ رہا، بلکہ کہا کہ جب رب کے نام پہ کسی نے مانگا ہے تو جو کچھ ہے وہ عطا کر دیا جائے، کہ ان پہ جو وارا
انہی کی دین دین تھی، تھی، آئے میں پشیماں ہوں کہ وارہ کچھ نہیں۔ وارہ کچھ تو نہیں۔ یہ اللہ حضور علیہ واہ السلام کی واہ تربیت کا خاص وصف ہمیں خانوادہ رسالت مآب کے اندر بھی نظر آتا ہے، امہات المؤمنین کے اندر یہ ہمیں وصف نظر آتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون اپنی 2 بچیوں کے ساتھ آئی اور بھوکی تھی، تو آپ کے پاس بھی چونکہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بھی کئی دن فاقوں کے گزرا کرتے تھے، مگر کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، اور اگر اپنے پاس کوئی مانگنا ہے تو کبھی منع بھی نہیں کیا۔ تو کچھ چند 2 کھجوریں تھیں، ام المؤمنین نے وہ 2 کھجوریں اس خاتون کو دے دیں، تو اس خاتون نے جو ہے وہ 3 کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں اس خاتون کو دیں، تو اس خاتون نے ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی اور ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ان بچیوں نے وہ 2 کھجوریں کھا لیں اور مزید ماں کی طرف دیکھا تو جو والدہ کے ہاتھ میں کھجور تھی اس نے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں ایک بیٹیوں کو عطا کر دی۔ اللہ ام المؤمنین اس کی یہ ایثار کی کیفیت دیکھ رہی تھی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ کیفیت پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس طریقے کی کیفیت ہے کہ ہمارے پاس صرف 3 ہی کھجوریں تھیں مگر وہ بھی ہم نے ضرورت مندوں کو عطا فرما دی ہے، اور انہوں نے اس کی ماں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کی اس طریقے سے کفالت کرتا ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابھی ایک بات بڑی خوبصورت آپ نے پہلے سیشن کے اندر بھی کہی اور ابھی بھی ہمیں بات یاد آ رہی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے بیان کیا، افطار کے وقت کی کیفیت، کہ ایک تو 2 خوشی کے لمحات جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو روزے دار ہے للصائم فرحتان، جو روزے دار اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشی کے لمحات ہیں، ایک تو وہ جو رب سے ملاقات ہے اور دوسرا دن بھر کا جو روزہ اس نے رکھا اور جو افطار کے وقت جو اسے نعمتیں میسر آئیں اس سے جو وہ فیضیاب ہو رہا ہے، اس کی جو خاص روحانی اور جسمانی غذا اس کو مل رہی ہے، اس کی جو خوشی ہے وہ اس کو میسر تو آتی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب روزے دار کے لیے تمام مخلوقات دعا کر رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اور روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ اور سلمان بھائی اتنی خوبصورت بات ابھی میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کی تمام مخلوقات روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہے اور روزے دار آپ کے لیے دعا کر رہا ہے جس نے افطار کا اہتمام کیا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، اور ایک روزے دار نہیں 125 روزے 125 روزے دار، یہ تو ایک کیفیت اگر آپ نے ایک یونٹ اگر آپ نے لیے تو 125 روزے دار ہیں، یعنی تمام مخلوقات اللہ کی، اور اللہ اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، تو وہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا، جب آپ نے اس کے لیے اہتمام کر لیے تو آپ سمجھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہاتھ آپ کے لیے اٹھے، کتنے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو ان قبولیت کے لمحات میں اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین مقام، اس سے بہترین ذریعہ اور اس سے بہترین موقع شاید ہاتھ آنے والا نہ ہو، جو قبولیت کے لمحات میں دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اور پھر جو انفاق فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے نا، وہ بھی بڑا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں جہاں انفاق کی بات ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک جگہ فرمایا انفقوا مما رزقناکم، یعنی اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ انسان کو یا مسلمانوں کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس میں سے خرچ کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا۔ اب بندہ یہ سوچے گا کہ بھائی میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی تو عطا ہے، تو میں نے کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ جب اپنی کوئی چیز ہوتی ہے تو دیتے ہوئے تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے کہ میں دوں گا تو کم ہو جائے گا، اس کو دے دوں گا تو میری اپنی ضرورت کے وقت میں کس طرح اپنی ضروریات کو پورا کروں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بھئی جو تمہارا اپنا ہے وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھو، مگر جو رب نے تمہیں دیا ہے رب کی بارگاہ میں اس دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اور ہر عقل مند انسان یہ چاہتا ہے کہ جب تھوڑا سا مال جمع ہو جائے تو اس کو ری انویسٹ کروں تاکہ مزید منافع حاصل ہو، پھر ری انویسٹ کروں مزید منافع حاصل ہو۔ تو اس سے زیادہ بہترین منافع حاصل کرنے کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس رب نے دیا ہے اسی رب کی بارگاہ میں ری انویسٹ کر دیا جائے۔ اور منافع کی شان اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگر زمین میں بویا جائے تو فرمایا اس سے 7 بالیاں نکلی، ایک دانہ بویا تھا 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو یعنی ایک دانہ انویسٹ کیا تو اس کا جو پروڈکشن حاصل ہوئی، اس کا جو منافع اور نفع حاصل ہوا وہ 700 دانوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء،
یہ تو تمہارے اندازوں کے مطابق گنتی و شمار ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو نوازنے پہ آتا ہے تو بے حد و بے حساب نوازا کرتا ہے، اس کے حساب کی تو کوئی گنجائش، کوئی پیمائش ہی نہیں ہے۔ وہ جب نوازنا چاہے تو اخلاص، محبت، خلوص، پیار اور اللہ کی محبت میں جب اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور انویسٹمنٹ کا یہ جو موڈ ہے، اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے، چونکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے اور مسلمان کی یہ ایمانی کیفیت ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہاں تو میں نے مختصر عرصے کے لیے رہنا ہے، اصل جو زندگانی ہے وہ میری روز حشر، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ تو اس حقیقی زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے میں نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو کہ آنے والے دن کے لیے تم نے کیا اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، ابھی وقت ہے بھیج لو، ابھی وقت ہے سرمایہ کاری کر لو، ابھی وقت ہے اللہ کی راہ میں دے دو، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر تمہارے اس مال کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا، چونکہ اللہ کو تو حاجت ہی نہیں ہے تمہارے مال کی، اللہ تو بے نیاز ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس نے تمہیں دیا تو مزید اپنے فضل سے تمہیں نوازے، اور وہ فضل کیسے ملے گا؟ اپنے حصے کا تم نے لے لیا، اب دوسروں کی حصے کی دعائیں بھی تم لو، وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں، وہ تمہارے لیے دعا کریں، اس سے تو حسد بھی ختم ہو جائے گا، اور جب کسی کو ملے گا تو وہ دعا کرے گا، بھائی اللہ جس نے مجھے دیا تو اس کو اور عطا فرما، جس نے میری ضروریات کو پورا کیا تو اس کی ضروریات کو پورا فرما۔ تو یہ خاص نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام رزق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان امین میں اس کو بیان فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کے مال و دولت کی تقسیم ہے یہ ہم نے خود لوگوں کے درمیان فرمائی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا، بعض کے ہم نے درجے بلند کیے ہیں، بعض کو ہم نے کم درجوں پہ رکھا ہے، لیکن یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ جس کو ہم نے عطا کیا وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کسی کی نعمت میں ہم نے کچھ مقدار کم کر دی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ایسا خاص مذہب، ایسا پیارا مذہب، ایسا دین ہم کو اللہ نے عطا فرمایا جو صرف ہماری عبادت تک ہمیں محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ زندگی کے عام معاملات، سماجی خدمات، سروسز بھی اگر اس کے اندر پیش کی جائیں اور اچھی نیت کے ساتھ پیش کی جائیں تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ پاتی ہیں، اور اسلام کا بہترین ترین عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی حدیث مبارکہ میں قرار دیا کرتے ہیں۔ چونکہ حضور نے اس کو بہترین عمل قرار دیا تو ظاہر سی بات ہے حضور کی حدیث، حضور کی سنت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین، علماء مجتہدین اور اولیاء کاملین نے اس کو اختیار کیا، اور ایک بنیادی ضرورت جب لوگوں کی پوری کی تو دیکھیں خواجگان کا طریقہ کیا رہا، اولیاء کاملین کا طریقہ کیا رہا، بزرگان دین کا طریقہ کیا رہا۔ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 11ویں شریف کی تاریخ مقرر فرمائی، تو وہ صرف واعظ و نصیحت کے لیے نہیں تھی بلکہ کھانا کھلایا، واعظ بھی فرمایا اور کھانا بھی کھلایا، چونکہ جو لقمہ ہوتا ہے نا اس کی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے سلمان بھائی۔ اگر یہ لقمہ حلال ہے، یہ طیب ہے، یہ پاکیزہ اور طاہر ہے تو یہ صرف پیٹ نہیں بھرا کرتا، یہ صرف جسم کو توانا نہیں بلکہ روح کو توانا کیا کرتا ہے۔ اس سے جو خون بنتا ہے وہ خون جب رگوں میں دوڑتا ہے تو وہ ایمانی حرارت اور غیرت کو بیدار کیا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ صرف روحانی تعلیم و تربیت نہیں بلکہ وہ کیا کیا کرتے، پہلے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا کرتے۔ ان کی جو بنیادی ضروریات ہے جب ان کو آپ پورا کر دیں گے تو ان کے دل بھی آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح بات، انہیں اور پتہ ہے رب کہ کی طرف بھی مائل ہوں گے، ظاہر ہے دل مائل ہو گئے، پھر محبت پیدا ہو گئی، پھر آپ جو کہیں گے وہ سنیں گے۔ صحیح بات، آپ جس راہ کی طرف بلائیں گے وہ آئیں گے۔ یہی فلسفہ ہے کہ اولیاء اللہ نے غریب کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بھوک ہے، اور اللہ والوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضور نے فرمایا بہترین عمل کیا ہے؟ کہا کھانا کھلانا۔ انہوں نے اس کو بہترین عمل کو اختیار کیا، پھر آپ دیکھیں کہ 90 لاکھ ہندوؤں نے خواجہ صاحب کی دست حق پر اسلام کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت نوازش کے خوبصورت آج کلام بھی رہا، اور آج خوبصورت جو ہے وہ مضامین کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی۔ افکار بعض اوقات بھٹک رہی ہوتی ہیں لیکن اگر صحیح جو ہے گائیڈنس مل جائے تو انسان کی فکر بھی اور خود انسان بھی صحیح راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ مظفر وارثی نے کہا تھا میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، دیکھا جو غرق ہو کے
محمد کی ذات میں دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے. ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے. جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے. محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. بھائی خرم حبیب سے ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں انشاءاللہ. پھر میں جاتے جاتے آپ سے ایک بار پھر اپیل کروں گا اور پھر منقبت بھی انشاءاللہ سنیں گے. اور وہ مشہور زمانہ منقبت جو دنیا بھر میں الحمدللہ پڑھی گئی سنی گئی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. انشاءاللہ اس پر ہم اختتام کریں گے. ابھی ہم ایک نعت ڈسکس کر رہے تھے بیہائنڈ دا سین، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. کیا بات. بسم اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. اے دولت فاں کے منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا. اے دولت فاں کے منگتوں اس در پہ چلو جس در پہ صدا. دن رات خزانے رحمت کے، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں. دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے بعد
لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ قبول فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آخری لمحات میں، ان میں 4-5 منٹ ہمارے پاس ہیں، آپ نصیحت بھی فرمائیں اور وصیت بھی فرمائیں اور لوگوں کو اس راستے پر ترغیب بھی دلائیں۔ آج کا جس قدر پروگرام تھا اس کا کنکلوژن نکالیں۔ ایکچولی جو ہمارا جو فیکٹ اینڈ فگرز پہ ہم نے بات کی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اشیاء خور و نوش کی عدم دستیابی، جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں جس وقت ملے وہ کھا لیتے، نہیں ملے تو بھوکے تو ویسے ہی رہتے، تو اس لیے وہ اس دورانیے میں روزے کی نیت بھی نہیں کر پاتے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ احساس کا کیمپ لگے گا ہمارے گاؤں میں اور وہاں روزانہ افطار ملے گی تو وہ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، دوہرا ثواب اور یہ ایک دوہری ترغیب۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ اپنے کیمرے پر دنیا بھر کے ناظرین کو کچھ درس فرمائیں، کچھ ترغیب دیں، میسج دیں۔ سلمان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اولین جو ہماری ذمہ داری ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہمیں نظر آتے ہیں اس پہ عمل کرنا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ اپنی مخلوق کی جو کیفیت ہے، اس کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو رنج ہے، جو ملال ہے، اس کو دور کرنے میں گزری، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور آج پوری جو کمیونٹی ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر میں سسٹم نظر آتا ہے کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، جو سوشل ویلفیئر کا جو خاص کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے وہ در حقیقت اسلام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام سوشل ویلفیئر کو بھی عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹی سی نیکی یا $1 بھی اگر میں دیں تو اس کا کیا فائدہ۔ آپ ایک ذرہ بھی اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا نا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بھی اجر اسے عطا فرمائے گا، وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا۔ تو آپ ہرگز کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ چھوٹے سے شیئر سے کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنا حصہ ملائیے، ایک قطرہ دریا میں ملتا ہے تو وہ بھی دریا بن جاتا ہے۔ صحیح، وہ قطرے کی اپنی کوئی کیفیت نہیں رہتی، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بے شک۔ اس وقت ہم پوری دنیا جس کیفیت میں گزر رہی ہے اور کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری پریشانیاں، ہمیں تکلیفیں، رنج، مصیبتیں حائل رہتے ہیں، اور روزمرہ کی روٹین کے اندر ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو ان پریشانیوں کا اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ نکالیے۔ صدقہ آپ کے مال میں برکت بھی پیدا کرے گا، صدقہ مصیبتوں کو دور بھی کرے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالے گا، صدقہ اولاد کو خوشحال کرے گا، اور صدقہ کرنے سے آپ کے کاروبار میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ واحد مال ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ ویسے اگر پیسے کم، اپنے پیسے خرچ کر دیے جائیں تو پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صدقہ اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جب یہ نکلتی ہے تو پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، مزید برکت ہوتی ہے، مادی کیفیت میں بھی، روحانی کیفیت کے اندر بھی۔ یعنی اب یہ نہ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہے، کثرت کو نہیں دیکھیں، برکت کی طرف متوجہ ہوں کہ تھوڑا سا ہے مگر آپ کی ضروریات پوری ہو گئیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے، کسی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اگر آج ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو اللہ نے ہم کو مال دیا، اپنی فضل سے عطا فرمائے، اس میں ہماری کیا صلاحیتیں ہیں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے، تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا۔ اب جب یہ عطا فرمایا تو اس کا جو سائلین ہیں، جو حقدار ہیں، ان کا حق بھی اللہ نے ہم کو اپنے حبیب کے ذریعے بتا دیا ہے۔ تو ہمیں کسی کا حق روکنا نہیں ہے بلکہ اس حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ وہ چاہے تو خود عطا فرما دے۔ اور یہ منافقین، یہ کفار کہا بھی کرتے تھے کہ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں، اگر اللہ چاہتے تو خود کھلا دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے کھلا کر تمہیں اجر و ثواب کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ نے آپ کو یہ پلیٹ فارم بھی عطا کر دیا ہے جو بہترین طریقے سے یہ تمام خدمات کے شعبے سر انجام دے رہا ہے۔ اور صرف افطار ہی نہیں بلکہ آپ نے سنا ماشاءاللہ
زکوٰۃ بھی اور صدقہ فدیہ ہے، فطر بھی کفارہ ہے، فدیہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے، مسجدوں کی تعمیر بھی ہے، اور ہینڈ پمپس بھی لگائے جا رہے ہیں، اور راشن بھی پرووائڈ کیا جائے. یہ سارے کے سارے نیکی کے کام اور نیکی کے شعبے ہیں. ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں تاکہ جب رمضان شریف میں یہ کمپین چلائی جائے تو آپ کا اتنا بھرپور تعاون احساس رس کے ساتھ ہو کہ کام میں کسی بھی طریقے سے تعطل نہ آئے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کی خدمت کی جا سکے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ حضرت، آپ تشریف لائے. بہت ظاہر ہے انرجی لگتی ہے بولنے میں. میں خود ایک ایز این اینکر میں یہ چیز دیکھتا ہوں، اور آپ اتنا وقت دینا، رات گئے، پھر ظاہر ہے نرم بستر چھوڑ کر انسان جو ہے رات بھر جاگے اور نیکی کی دعوت دے. میں سمجھتا ہوں ریاضات و مجاہدات دور جدید کے یہی ہیں بالکل صحیح فرمایا. کہ اللہ کے رسول کے دین متین کی خدمت کی جائے اور مخلوق کی طرف رخ کروایا جائے لوگوں کا، جو صرف محض اپنے حقوق کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں. اور وہی آپ کی والی بات ہے کہ شکر کریں کہ اللہ نے دینے والا ہاتھ دیا. اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں جن کو سونے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے، چھت میسر نہیں ہے، جن کے پاس پرائیویسی نہیں ہے، جو سڑکوں پر سوتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں. اکثر ہماری مستورات، ہماری خواتین میں یہ معاملہ پایا گیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایسی خواتین ہوں جن کی زبان پر کلمہ شکر ہو، اور ایسی بہت کم ہوتی ہیں. جو جن کے گھر ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن اکثر مستورات کے یہاں سے یہ شکایات موصول ہوتی ہیں. میں لوگ بتاتے ہیں، الحمدللہ ایسے کسی تجربے سے، مشاہدے سے ہم نہیں گزرتے. اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ مستورات کے زبان پر شکر نہیں آتا. مرد بھی ایسے ملتے ہیں، ان کی زبانوں پر بھی شکر نہیں آتا. اس کے ساتھ پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اس کے پاس تو وہ ہے، ہمارے لوگ تو نہ جانے کیسے کیسے گزارتے ہیں، ہم نے تو ایسے گزاری. اللہ کے بندو، خدا کا شکر بجا لاؤ. میری ماؤں، میری بہنوں، میں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لائیں. اللہ نے آپ کو ایک وقت کی روٹی بھی اگر دی ہے تو کم از کم آپ اس کو دیکھیں. جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ اس کے لیے بھی سڑکوں پر نکلا ہوا ہے اور لوگ دھتکار رہے ہیں مگر اسے روٹی نہیں دے رہے. عزت سے آپ کو اگر 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں. خدا کی قسم، وہ شخص بھی جو مرغن غذائیں روزانہ کھاتا ہے، وہ بھی ایک روز ان سے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. اس کے پاس اربوں ہوتے ہیں مگر وہ کھا نہیں سکتا، اس کا پرہیز چل رہا ہوتا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے بھی پیٹ بھرنا ہے اور آپ نے بھی پیٹ بھرنا ہے. پیٹ سادہ غذا سے بھی بھرا جا سکتا ہے، مرغن غذاؤں سے بھی بھرا جا سکتا ہے. فرق صرف اس پیٹ بھرنے کا ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، چاہے وہ سادے کھانے سے بھرا جائے یا مرغن غذاؤں سے. اور وہ بھرے بھی نہ تب بھی رب کا شکر ادا کریں. فاقے میں ہو تب بھی رب کا شکر ادا کریں. میرے مولا، تو نے مجھے اتنا عزیز سمجھا کہ مجھے آزمائش کے لیے چنا. ایسے بنے. ایسے ہی لوگوں کو خواجہ، غوث و قطب ابدال دنیا کہہ کے آج یاد کرتی ہے اور ان کی سفارش پیش کر کے اللہ سے مدد مانگتی ہے کہ اللہ، تیرے وہ بندے تھے جو آزمائش میں تیری طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور کہتے تھے میرے مولا تو ہم سے راضی ہے، تو بس تو ہم سے راضی ہو جا. تیری ہر آزمائش پہ صبر کرنے کے لیے تیرا بندہ تیار ہے، بس تو ہم سے راضی ہو جا. ایسے بنے، کیونکہ رب ایسا ہی چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے ایسے ہوں. رحمان کے بندے جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، جو شکر بجا لاتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا ہاتھ عطا فرمائے. ہاتھ بھی دیا ہے، دسترس بھی ہے، مال بھی دیا ہے. اللہ لوگوں کی مدد میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی افطار اپیل ہے، ہم چلے جائیں گے لیکن ڈونیشن ہاٹ لائنز 24/7 کھلی ہوئی ہیں. احساس کی آپ جب چاہیں، جب اللہ آپ کے دل میں ڈال دے کسی کی مدد کرنے والا جذبہ، تو اٹھیے گا، ٹیلی فون ملائیے گا. ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز، یہ کسی کو اگر آپ میسج بھی کنوے کر سکیں ہمارا، یہ بھی ثواب جاری ہے. فرمایا نیکی کی طرف بلانے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا اجر پا لیتا ہے. تو آئیں اس اجر کے سفر میں ہم اور آپ شریک ہو جائیں. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو پھر آپ کو نیکی کی دعوت دیں گے. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. اجازت دیجئے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. خرم حبیب بھائی سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں
غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سے وہ سمن سے مجھے عشق سارے چمن سے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو علی 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 سے گئے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں